वसल्लम। खुदाए पाक का बेपनाह करम कि हमने तरावी में 28वां पारा अल्लाह की दी हुई तौफीक से समात किया, नमाज तरावी अदा की। रब्बुल आलमीन हमारी नमाज तरावी और समात कुरान को अपनी बारगाह में कबूलियत की सनत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे सारे सजदों को, सारे क़याम, सारे रुकू को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और माह रमज़ानुल मुबारक की सारी इबादतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाकर हमारे सारे गुनाहों की मुआफ़ी का जरिया बनाए। कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु, महबूब आप फरमा दीजिए वो मौत जिससे तुम भागते हो। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, हाँ अनकरीब वो तुम्हें आकर रहेगी। जितना भागना चाहो कुरान कहता है भागो, जहां छुपना चाहते हो कुरान कहता है छुप लो। लेकिन जिस दिन तुम्हारी बारी आने वाली है वो आकर ही रहेगी। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कि जब किसी की मौत का वक्त आएगा तो ना एक मिनट आगे न एक मिनट पीछे। जिस वक्त जिस जमीन पर जिस लम्हे तेरी मौत तकदीर में लिखी गई है उसी वक्त उसी जगह उसी लम्हा तुझे मौत आकर रहेगी। कुरान कहता है वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम किसी मजबूत किले में भी छुप जाओ लेकिन जब तुम्हारी मौत लिखी गई है वो आकर ही रहेगी और तुम्हें अपने रब की बारगाह में हाजिर होना है। फिर कुरान कहता है सुम्मा युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, कि जब तुम्हारी मौत आएगी, इस दुनिया को अलविदा कहोगे, अपने रब के हुजूर हाजिरी होगी, तो कुरान कहता है सुम्मा युनब्बिउकुम, फिर अल्लाह तुम्हें बताएगा, तुम्हें दिखाया जाएगा, बिमा कुंतुम तामलून, जो तुम जमीन में अमल करते थे। इसीलिए अल्लाह आगे फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। अल्लाह फरमाता है अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह फरमाता है मुझसे डरते रहो, मेरी बारगाह में तुम्हें लौट कर आना है। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और हर जान देखे, हर आदमी अपने आप को टटोले कि उसने कल के लिए तैयारी क्या कर रखी है। रब की बारगाह में हाजिरी होनी है, उस कल के लिए तूने कौन सा अमल किया है। हजरत शेर खुदा मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु तो इरशाद फरमाते हैं हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, फरमाते हैं सोने वाले, बिस्तर पे सर रखने वाले, इससे पहले कि कब्र में तेरा हिसाब लिया जाए दुनिया में अपना हिसाब कर ले। सोने से पहले अपने आप को टटोल ले कि सुबह से लेकर अब जब तू बिस्तर पे आया तूने कितने अपने रब की नाफरमानी की, तूने कितनी मर्तबा अपने रब को मनाने की कोशिश की, तूने कितनी मर्तबा नेकियां की, कौन कौन से अमाल किया कि तेरा रब तुझसे राजी हो जाए, और कौन कौन से ऐसे अमल किया कि रब की नाराजगी का सबब बनता है। मौलाए कायनात फरमाते हिसाब जोड़ना चाहिए, अपना हिसाब लिखो कि मैंने क्या क्या किया है। कहा वैसे तो जब तू एक लफ्ज भी बोलता है तो तेरे नामे अमाल में लिखा जाता है। कहा कयामत का दिन बड़ा भयानक होने वाला है। कहा कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। जानते हो मैंने जब ये तस्करा पढ़ा ना मेरी अक्ल हैरान हो गई। सहाबी रसूल, खलीफा दुअम, जन्नती सहाबी हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु,
آپ کے وصال کے 12 سال کے بعد، آپ کے وصال کے 12 سال کے بعد کسی آدمی نے عمر فاروق کو خواب میں دیکھا. پوچھا عمر ما فعل اللہ بک، اے عمر تم تو جنتی ہو اور تمہارا جنتی ہونا رسول اللہ کی زبان پاک سے ہے. تو جس کو مدینے کے تاجدار نے جنتی ہونے کی سند عطا کی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جہنم کی ہوا بھی جائے اس پر. تم تو جنتی آدمی تھے. عمر ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ جناب عمر کہتے ہیں دنیا سے گئے ہوئے 12 سال ہو چکے ہیں اور آج ہی ابھی میں اپنے رب کو اپنی زندگی کا حساب دے کر آ رہا ہوں. جنتی صحابی کہ جن کے تعلق سے مدینے کے تاجدار فرمائے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو وہ عمر کی ذات ہوتی. میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے جس عمر کا یہ مقام ہو، بلکہ کئی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ جیسے عمر فاروق چاہتے تھے اللہ نے ویسے ہی وہی نازل فرمائی ہے. بلکہ کئی مرتبہ تو جو الفاظ عمر کے تھے وہی لفظ میں اللہ نے وہی کا نزول کیا ہے. تو جو اتنا مقتدر صحابی ہو اسے 12 سال لگ گئے اپنی زندگی کے حساب دینے کے. ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. رب سے کیسے ملنا ہے فکر ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ہم کیا جواب دیں گے اپنے رب کو؟ اگر اس نے پوچھا میں نے تجھے جوانی دی، تجھے وقت دیا، مہلت دی، سب کچھ دیا میں نے تجھے، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کوئی جواب نہیں ہے ہمارے پاس. اس لیے کہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد گناہ ہے ہی. یقیناً گناہوں کو نماز مٹانے، ہماری نمازیں جو ہے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. نماز ادا کرتے ہی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن بچا کیا؟ بیلنس کچھ بھی نیکی نہیں. نماز پڑھ کے مسجد کے باہر نکلنا تو دور ہے، مسجد ہی میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے لیے دل میں کینہ رکھتے ہیں. کون سی نماز کا ہمیں فائدہ ملنے والا ہے؟ کس منہ سے رب کی بارگاہ میں جائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ رب نے پوچھا تجھے اتنی زندگی دی کہ تو 60 سال تک دنیا میں جی کر آیا، کیا کمایا تو نے؟ کچھ بھی نہیں. دامن خالی ہے، بالکل خالی. بلکہ حق تو یہ ہے کہ یہ جلن، یہ حسد، ایک دوسرے مسلمانوں سے کنار رکھنا یہ اتنا بڑھ گیا نا کہ حد ہو گئی ہے. اب تو مسجد کے امام بھی نہیں بچتے ہیں، مسجد کے مؤذن بھی نہیں بچتے ہیں. آج ہماری زندگی یہاں آ کے کھڑی ہو گئی ہے. جن سے ہم نے دین سیکھنا ہے، جنہوں نے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، ہم نے آج ان سے نہیں چھوڑا. ہمارے دل ان کے لیے گندے ہیں. ہماری عبادت کہاں رب کی بارگاہ میں قبول ہو رہی؟ راستے سے گزرتے وقت بدگمانی کا ایک سیل رواں ہمارے دماغ میں ہے. کسی کو نہیں چھوڑتے ہم. بزرگ ہو، اللہ والا ہو، کوئی کیسا بھی ہو، ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے. آج کوئی نہیں بچا ہے ہم سے. بلکہ ہمارے اندر تو منافقین کی وہ عادتیں آ گئی نا کہ منافقوں کا یہ کام تھا جو آج ہم کرنے لگے ہیں. منافق حضور سے حسد کرتے تھے، منافق حضور کے لیے دل میں جلن رکھتے تھے، اور آج ہمارے پاس وہ طریقہ ہے. پھر ہم نازا ہیں کہ ہم تو بخش دیے جائیں گے، ہم تو 2 رکعت پڑھ کے جنت میں جانے والے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ صلاۃ و تسبیح پڑھو جنت ہماری منتظر ہے. ہم سے زیادہ عبادت کرنے والے، بلکہ ہماری عبادت ان کی عبادتوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن ایسے لوگ، اتنی عبادتوں کے پہاڑ اور انبار لگانے والے لوگ، ان کو اپنی زندگی کا حساب دینے میں 12 سال لگ گئے. یہی عمر فاروق ہے. ہمیں تو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے. ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فیصلہ فرما رہے تھے.
ایک نوجوان کھڑے ہوا, اس نے کہا عمر لا تنسا نصیبک, اے عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا, وہ آنے والی ہے. کہنے والا عام آدمی, اور جس سے کہہ رہا ہے امیر المؤمنین عمر فاروق خلیفہ دوم حضور کا جانشین, اس سے آدمی نے کہا یا عمر موت کو نہیں بھولنا. عمر فاروق کو اس کا یہ جملہ اتنا پسند آیا نا, آپ نے اسے قریب بلایا, کہا بیٹے قریب آ جا, اور کہا یہی جملہ نا دن میں مجھے ہر دن ایک بار آ کے یاد دلایا کر, تیری ڈیوٹی لگاتا ہوں میں, اور یہ جملہ یاد دلانے کے میں تجھے پیسے دیا کروں گا. وہ ہر دن آتا تھا, عمر فاروق کو یہی جملہ کہتا تھا, عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا. وہ جب کہتا نا عمر فاروق کانپ جاتے تھے. کچھ دنوں تک یہی ماحول چلتا رہا. پھر ایک دن عمر فاروق نے اسے بلایا اور کہا بیٹے اب دن میں 2 بار آیا کر, تو 1 بار آتا تھا نا, اب 2 بار آیا کر, اور مجھے میری موت کی یاد دلایا کر. اس نے کہا ٹھیک ہے حضور. دن میں 2 بار آتا. کئی مہینوں تک یہ چلتا رہا. ایک دن جب وہ آیا تو عمر فاروق نے اسے اس کی تنخواہ دی. ارشاد فرمایا بیٹے کل سے آنے کی ضرورت نہیں ہے, بیٹے کل سے آنے کی ضرورت نہیں ہے, تیرا کام ہو گیا. اتنا ہی تھا. اس نے کہا حضور کوئی غلطی ہو گئی ہے, میں نے کوئی غلط کام کر دیا ہے تو میں معافی مانگ لوں آپ سے, آپ امیر المومنین ہیں, خلیفہ رسول اللہ ہے, اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو میں معافی مانگنے تیار. کہا بیٹے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, تو مجھے جو چیز یاد دلانے آتا تھا وہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گی. کہا حضور وہ کیسے؟ کہا دیکھتا نہیں میری داڑھی کا ایک بال سفید ہو گیا ہے, دیکھتا نہیں میری داڑھی کا ایک بال سفید ہو گیا ہے. اب یہ مجھے ہر دن یاد دلائے گا عمر تیری موت کا وقت قریب آ گیا ہے. ہم کہاں سو رہے ہیں؟ یہ لوگ جن کا تقوی یہ ہے کہ قرآن ان کے تقوی کو بیان کرے اور انہیں متقین کا زمرہ دے, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا ٹائٹل انہیں دے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. ہم زندگی بھر کہتے رہتے ہیں اللہ تو راضی ہو جا, کبھی یہ صدا نہیں آتی. مگر یہ صحابہ ہیں کہ جن کے عمل کو اللہ نے پسند کیا اور انہیں اپنی رضا دی اور کہا میں تم سے راضی ہو گیا ہوں, پھر بھی ان کا یہ عالم ہے. ہم تو ان کی سوچ سے بھی کوسوں پرے پڑے ہوئے ہیں. اس لیے یاروں یہ دنیا بہت چند دنوں کی ہمیں دی گئی ہے, اس میں عبادت کرو, اپنے رب کو منانے کی کوشش کرو. یہ جو ماہ رمضان میں ہمارا شیڈول بنا نا کہ ہم سحری کے وقت اٹھتے, سحری کھا کر مسجد کی طرف دوڑے آتے, یہ ہمیں پریکٹیکل کرایا گیا کہ یہ پورا تیرے لیے 1 مہینہ جو ہم نے پریکٹس کروایا نا, پورا سال ایسے ہی رہنا. سحر کے وقت اٹھنے کی عادت بنانا, جب ساری دنیا سوئے رہے گی نا تو اٹھ کر نماز تہجد پڑھنا, اپنے رب سے لو لگانا. رات کی تنہائی میں جب تجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہوگا نا تو اپنے رب سے جڑ جانا اور اپنے رب سے جڑ کر مانگ لینا. جانتا ہے جیسے ہی سحر کا وقت ہوتا ہے نا وہ نزول جلال فرماتا ہے, کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کی جھولی کو میں بھر دوں, ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ جس کے گناہوں کو معاف کر دوں. ہم سوئے رہتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی سحر کا وقت ہوتا ہے نا, اس کو آپ نے تجربہ نہیں کیا ہوگا تو اب کر لینا. امام غزالی نے فرمایا اس کو تجربہ کر لینا. فرماتے ہیں کہ جیسے ہی سحر کا وقت ہوتا ہے نا فرشتے ندا کرتے ہیں اٹھنے والوں اٹھو, تو وہ ندا جن کو آتی ہے نا وہ اٹھ کر اللہ کی تسبیح تحلیل کرتے ہیں, اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں سحر کا وقت ختم ہونے لگتا ہے, یعنی جیسے سحری کا وقت ختم ہونے کو 1-2 منٹ باقی رہتا ہے, فرماتے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے, آپ اس کو محسوس کر لینا. اب آپ محسوس کر سکتے ہیں, سحری کر کے آپ اٹھتے ہیں, اس کو محسوس کرو. سحری کا وقت ختم ہونے کو 1-2 منٹ باقی ہو, آپ اس کا احساس کرنا, باہر کھڑے رہنا, تسبیح پڑھتے رہنا, احساس ہوگا ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی. امام غزالی فرماتے ہیں یہ ہوا ذکر کرنے والوں کی ذکر کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتی ہے. اور فرمایا اس کے بعد فجر کی اذان ہوتی ہے,
اور جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے نا تو ہم جیسے غافل لوگ اٹھتے ہیں تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں او غافلوں اٹھ جاؤ. جو فجر کے لیے آتے ہیں اللہ کے فرشتے کہتے ہیں او غافلوں اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ. تب ہم جیسے غافل لوگ اگر اللہ نے توفیق دی تو اٹھ کر مسجد میں آتے ہیں, ورنہ وہ بھی گیا. تو جو فجر کے لیے آئے فرشتے انہیں غافل کہہ کے پکارے, اور جو فجر کے لیے بھی نہیں آئے ان کا کیا حساب ہوگا. اس لیے یہ عادت بنائیں. پھر اللہ پاک نے دو باتیں بڑی خاص اس پارے کے اندر بیان فرمائی ہیں. ایک حزب اللہ, دوسرا حزب الشیطان. حزب اللہ اللہ کا گروہ, حزب الشیطان شیطان کا گروہ. قرآن نے دو مثالیں دیں اور کہا کہ اختیار تمہارے پاس ہے, یا تو اللہ کے گروہ بن جاؤ یا شیطان کے گروہ بنو. اختیار تمہارے پاس ہے. انسان سوال پوچھے اللہ کا گروہ کون ہے, شیطان کا گروہ کون ہے؟ تو کہا پہلے شیطان کے گروہ کون ہیں ان کی باتیں سنیں. شیطان کے جو چیلے چپاٹے ہیں قرآن کہتا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, کہ شیطان کے چیلے چپاٹے شیطان کے گروپ وہ ہیں جو اللہ کے رسول کی شان میں نازبہ کلمات ادا کرتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, قرآن ہے آپ اٹھا کے پڑھ لیں, قرآن ہے آپ اٹھا کے پڑھ لیں. 28واں پارہ پہلی سورہ جیسے ہی شروع ہوتی ہے اسی کے اندر موجود ہے کہ وہ جو رسول اللہ کو تکلیف دیں, وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منع کی ہوئی باتوں کو حضور کو چڑھانے کے لیے کہیں, کہا وہ شیطان کے گروپ میں کی پہلی ایک عادت ہے. ہوتا یہ تھا کہ آقائے کائنات نے سارے لوگوں کو منع کیا تھا کہ کبھی بھی کانا پوسی کرنا نہیں, اور اگر کانا پوسی کرنا ہے یعنی کان میں جا کے کوئی بات بولنا ہو, تو کان میں کسی کے کوئی بات بولنا ہے تو اگر 3 لوگ ہیں تو 2 لوگ مل کے بات نہیں کرنا, اس لیے کہ تیسرے کے دل کو یہ تکلیف دینے والا عمل ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں, میرے تعلق سے تو نہیں ہے, میرے بارے میں تو نہیں بات کر رہے ہیں, اس لیے مجھے الگ کر دیا, یہ دونوں بات کر رہے ہیں. حضور نے اس سے منع فرمایا تھا, کہا ایسے نہیں کرنا. اگر ایسا ہے کہ 3-4 لوگ ہیں آپس میں مشورہ کرو, اور کہا اس وقت بھی اگر تم ایسے بات کرتے ہو نا تو گناہ کی باتوں میں نہیں آنا, اللہ کی بتائی ہوئی نیک باتوں کے بارے میں مشورہ کرنا, برائی کے بارے میں حضور کی گستاخی کے بارے میں ایسے مشورے نہیں کرنا. لیکن ہوتا یہی تھا, وہ منافقین جو ہیں جمع ہوتے اور جب مسلمان کوئی جانے لگتا نا تو اس کی طرف آنکھ سے اشارہ کرتے اور ایک دوسرے کان میں بولتے رہتے تھے, سرگوشی کرتے تھے. اور آج یہی طریقہ موبائل کا ہے. موبائل کا کیا کام ہے, 2 آدمی بات کرتے ہیں, تیسرے کو خبر نہیں ہوتی کہ کیا بات کر رہے ہیں. اسی کو سرگوشی کہتے ہیں, کانا پوسی کہتے ہیں. ہم نے کسی کو فون لگایا, کسی تیسرے کو نہیں پتا چلے گا اگر لاؤڈ اسپیکر آن نہیں ہے, کان پر رکھ کر بات کر رہے ہیں, ادھر سے جو بول رہا ہے دوسرے کو پتا ہے, تیسرے والے کو نہیں پتا کہ کیا بات کر رہے ہیں. ایجاد آج ہوئی ہے, استعمال کا طریقہ اللہ نے 1400 سال پہلے بیان کیا ہے. تمہاری ایجاد آج کی ہے, طریقہ اللہ نے 1400 برس پہلے کہا ہے. کہا یاد رکھو یا ایھا الذین آمنو لا تتناجوا بالاثم والعدوان, کسی کے بھی بارے میں جب تم بات کرو اپنے موبائل سے تو غیبت اور چغلی کی باتیں نہ کرنا, حضور کی گستاخی کی باتیں نہ کرنا, اللہ کی منع کی ہوئی باتوں کی باتیں نہ کرنا. پھر کیا کرنا, تو کہا نیکیوں کی بات کرو, ایک دوسرے کی بھلائی کی بات کرو, کسی کی غیبت نہ کرو, کسی کی چغلی نہ کرو. اگر تم موبائل پر یہ کام کر رہے ہو کہ لوگوں کی برائیاں کرتے ہو تو کہا پھر تمہیں حق نہیں کہ اس موبائل کا استعمال کرو. اور اگر اس کے ذریعے تم دینی کام کر رہے ہو,
لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کرتے ہو, لوگوں کو اچھائیاں اور اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو, تو کہا پھر تم اس کے استعمال کا حق ادا کرنے والے ہو. تو وہ صحابہ کو دیکھتے تو آپس میں منافق ایک دوسرے سے بات کرتے اور کانا پوسی کرتے, اشارہ کر کر کے کہ یہ وہ صحابہ کو تکلیف دہ عمل ہوتا. صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے, یا رسول اللہ یہ ہماری طرف اشارہ کر کے ایسا ایسا کرتا تھا. اچھا پھر وہ جب حضور کی بارگاہ میں آتے نا تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ. وہ جب حضور کی بارگاہ میں آتے تھے نا تو جس طریقے سے اللہ نے سلام کرنے کا حکم دیا ہے حضور کو ویسے سلام بھی نہیں کرتے تھے. یہ منافقین کی دوسری عادت کہ جب وہ حضور کی بارگاہ میں آتے تو جو الفاظ سلام کے ہیں, جو الفاظ حضور کی تعظیم کے ہیں وہ ادا نہیں کرتے. وہ کہتے السلام علیکم. حضور کی بارگاہ میں آتے اور کہتے السلام علیکم. ایک دن ام المومنین حضرت ماں عائشہ بیٹھی ہوئی تھی, منافق آئے السلام علیکم, حضور نے کہا وعلیکم, اور کچھ نہیں فرمایا, کہا وعلیکم. ماں عائشہ بیٹھی ہوئی تھی, عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ نے سنا اس نے کیا کہا؟ اس نے سلام نہیں کیا, آپ نے سنا اس نے کیا کہا؟ حضور نے کہا میں نے ضرور سنا ہے, بس فرق یہ ہے کہ میری بات اللہ نے قبول کر لی, اس کی بات اللہ نے رد کر دی ہے. اس نے کہا السلام علیکم, اللہ تمہیں موت دے دے. منافق نے حضور کی بارگاہ میں آ کے ادب کے کلمات کے بجائے بے ادبی اور گستاخی کے کلمات کہے, کہا السلام علیکم, اللہ تجھے موت دے دے. حضور نے کہا وعلیکم, اللہ تجھے موت دے, میری تو اس کریم کی شان پر زندگی ہے. کہا میں کیا کروں, اللہ نے میری دعا قبول کر لی, اسے موت ملے گی اور بری موت ملے گی, مجھے تو میرا رب ہی جانتا ہے کتنی شان کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہے. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ جو حضور کی بارگاہ میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں, قرآن کہتا ہے وہ شیطان کے گروہ ہے. پھر اللہ نے حضور سے سرگوشی کے آداب بیان کیے کہ چلو یہ تو منافقین کا طریقہ ہے. مومنوں اگر تمہیں حضور سے کبھی ایسی بات کرنا پڑے تو تمہارے لیے بھی قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی صدقہ. کہا جب حضور سے بات کرنا چاہو نا, تمہارا ارادہ کرے کہ نبی سے کچھ خاص بات کرو, راز کی بات, تو قرآن نے کہا پہلے صدقہ دیا کرنا. ایسے ڈائریکٹ آ کے میرے محبوب کی بارگاہ میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ تیرے گندے اعمال, اور تو میرے مصطفیٰ سے بات کرنے آیا ہے. پہلے صدقہ دے, صاف ہو جا, کلین ہو جا, تیرا ظاہر باطن پاک ہو جائے, وضو کر, وضو کرنے کے بعد صدقہ دے. پہلے ظاہری اعضاء پاک کر, پھر دل پہ لگے دھبوں کو صاف کر, اب میرے مصطفیٰ سے بات کر. آیت نازل ہوئی. شیر خدا وہ صحابی ہیں کہ جن کو اس آیت پر عمل کرنے کا شرف ہے. مولا علی کے بعد پھر اس آیت پر کسی نے بھی عمل نہیں کیا ہے. مولا علی بڑے خوش ہوتے تھے, کہا اس آیت پر صرف میں عمل کر سکا ہوں, میرے بعد کوئی بھی عمل نہیں کرا ہے اس آیت پر. ہوا یہ کہ شیر خدا حضور کی بارگاہ میں جب یہ حکم سنا کہ حضور سے بات کرنا ہو تو پہلے صدقہ دیا کرو, تو حضرت شیر خدا آئے, 1 دینار ایک فقیر کو صدقہ دیا. 2 باتیں ہیں, ایک میں 1 دینار, دوسری میں 10 دینار. کسی فقیر کو, مسکین کو دے دیا. حضور کی بارگاہ میں حضور کے کان میں 10 سوال پوچھے, حضور نے 10 سوالوں کے جواب عطا کیے, اور پھر حضور نے کہا علی میری بارگاہ میں آنے کے پہلے اللہ نے حکم دیا, مجھ سے کان میں بات کرنے سے پہلے اللہ نے حکم دیا کہ صدقہ کیا کرو, تو 1 ہی دینار, بس 1 ہی دینار. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی امت تو یہ بھی نہیں دے پائے گی, آپ کی امت میں غریب لوگ بھی ہیں. جانتے ہو جب یہ ہوتا نا, مولا علی جب آئے تو کئی غریب صحابہ منہ چھوٹا کر کے حضور کو دیکھتے تھے کہ ہائے ہم کیسے بات کریں گے.
اب تو حضور سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اصحاب صفہ وہ تھے کہ جن کو حضور نے دیا تو کھاتے تھے، حضور نے دیا تو پیتے تھے، باقی ان کا کچھ تھا ہی نہیں، دن رات حضور کے چہرے والضحیٰ کو دیکھنا ہی ان کا سب کچھ تھا۔ ان کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، وہ ٹاٹ پہنتے تھے، وہ اتنے غریب تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے شاکر تھے، پھر بھی صابر تھے، پھر بھی قانے تھے، کبھی شکایت کا جملہ اپنی زبان پر نہیں لاتے۔ حضور نے دے دیا تو کھا لیا، نہیں دیا تو صابر و شاکر رہتے تھے، کبھی دراز نہیں کیا انہوں نے، بس ہمیشہ اسی میں خوش رہتے تھے۔ تو وہ حضور کو دیکھتے تھے کہ یار اس آیت پر تو مولا علی عمل کر رہے ہیں، اب تو ہمیں اجازت نہیں ہوگی نا۔ تو علی سے حقائق کائنات نے کہا علی بس 1 دینار۔ آج کی یا رسول اللہ آپ کی امت یہ بھی نہیں دے پائے گی۔ کہا پھر کتنا دے لے گی؟ 1 دینار اگر نہیں دے پائے گی تو کتنا دے گی؟ آدھا دینار دے پائے گی؟ کہا یا رسول اللہ وہ بھی نہیں دے پائیں گے، آدھا دینار بھی نہیں دے پائیں گے آپ کی امت۔ آقا کائنات نے کہا تو ہی بتا دے علی، میری امت کتنا پیش کر پائے گی؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جو ہوتی نا جو، اس جو کا 1 دانہ دے کر آپ سے بات کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی امت کی یہ حیثیت بھی نہیں ہے کہ وہ آپ سے بات کر سکے۔ رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی نا، کہا آج فقتم ان تقدموا بین یدی صدقہ، کہا میرے محبوب سے بات کرنے کے پہلے تم صدقہ دینے کی حیثیت نہیں رکھتے ہو نا، تو اللہ نے تم پر مہربانی کر دی ہے، جاؤ نماز پڑھو، توبہ کرو، پاک صاف ہو کر آیا کرو اور میرے مصطفیٰ سے بات کر لیا کرو۔ شیر خدا کہتے ہیں یہ آیت کے اندر جو تخفیف ملی نا وہ میری وجہ سے ملی ہے۔ یہ کئی ایسے واقعات ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ ہوا یہ کہ صحابہ حضور کو گھیر کر بیٹھ جاتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ کا چہرے والضحیٰ ہو، جب خدا پاک کا حسن کا نائب زمین پر بیٹھا ہو تو پھر بھلا کوئی کس طرف نگاہ کیوں پھیر سکتا ہے؟ تو جیسے ہی نماز ختم ہوتی حضور تشریف فرما ہوتے، سارے صحابہ حضور کو گھیر کے بیٹھ جاتے، کوئی کہیں نہیں جاتا، بس حضور کے چہرے کو دیکھنا ان کا سب کچھ تھا۔ وہ بیٹھ جاتے آ کر ادھر ادھر سے، سارے پوری مسجد بھر جاتی۔ تو اصحاب بدر آئے، یعنی وہ صحابہ جنہوں نے بدر میں حضور کا ساتھ دیا تھا وہ آ گئے، اور جب آئے تو جگہ ہی نہیں ہے، ویسے کہ ویسے ہی وہ کھڑے ہوئے باہر سے حضور کو سلام پیش کیا، حضور نے جواب دیا، اور پھر بیٹھے ہوئے سارے صحابہ کو انہوں نے سلام کیا، صحابہ نے بھی جواب دیا، مگر کوئی اپنی جگہ سے اٹھا نہیں، اس لیے کہ وہ تو حضور کو دیکھنے میں مست ہے، انہیں کیا پتا کون آیا کون گیا، ان کی تو عبادت ہی بد حضور کے چہرے کو تکنا ہے، وہ تو نماز میں بھی بس اس یار کے چہرے کو دیکھنے آتے تھے، ان کی نماز ہی حضور کو دیکھنا تھی، ان کا سب کچھ بس حضور کو دیکھنا تھا، اس لیے انہیں کسی کے آنے اور جانے کی فکر ہی نہیں ہوتی تھی۔ جانتے ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے آدھا پہر گزر گیا، یہ عادت بن گئی تھی ان کی، تو جب آئے رات کا آدھا پہر گزر گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آستانے پہ آ کر اپنے ایک گال کو رخسار کو حضور کی چوکھٹ پہ رکھا اور دونوں آنکھیں حضور کے دروازے پہ لگا کے ایسے لیٹے ہیں۔ حضور جیسے ہی صبح فجر کا وقت ہوا، آقائے کائنات نے دروازہ کھولا تو صدیق اکبر کو دیکھا، صدیق دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے، ابو بکر یہ کیا ہے جو تم کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ آقا غلام کی تمنا یہ ہے کہ جب غلام کی آنکھ کھلے تو سب سے پہلے رخ مصطفیٰ پر پڑے، اور اس کی تمنا یہ ہے کہ جب آقا کی آنکھیں کھلے تو سب سے پہلے جو دکھے وہ غلام ابو بکر کا چہرہ دکھے۔ صحابہ ہمیشہ حضور کے چہرے والضحیٰ کو تکنا
کرنے کے متلاشی تھے. تو لہذا کسی کو خبر نہیں کون آیا, کس نے سلام کیا, کون کیا ہے. محفل ایسے ہی جمی, اور صحابہ تو ادب کے اتنے پیکر تھے کہ بزرگان دین کہتے ہیں جب وہ حضور کی محفل میں بیٹھتے نا تو ایسے کہ جیسے سروں پر کوا ہے, وہ ہلتے بھی نہیں تھے ادب کے مارے, بس حضور کو ہی دیکھتے. تو انہوں نے سلام کیا, ان کو خبر ہی نہیں. حضور نے صحابہ کو کہا کہ خسکو, اصحاب بدر آئے ہیں, تم نہیں خسکتے ہو. صحابہ کو بلایا, اصحاب بدر کو سامنے بٹھایا, اور پھر جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. کہا جب میرا محبوب کہہ دے نا کہ محفل کو خالی کرو تو بغیر چوں چرا کے خالی کر دینا. جو جگہ دے گا اللہ اس کو جنت میں جگہ عطا کرے گا. وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انشُزُوا فَانشُزُوا, اور اگر وہ کہے کہ کھڑے ہو جاؤ تو بغیر چوں چرا کے کھڑے ہو جانا, اللہ تمہیں جنت میں جگہ عطا کر دے گا. کہا یہ کس کے لیے ہے؟ کہا یہ ان لوگوں کے لیے جو مرتبے والے ہیں, جن کو اللہ نے مقام دیا, مرتبہ دیا. تو پتا چلا کہ ہم کہیں بیٹھے ہوں, کوئی اللہ کا ولی آ جائے, کھڑے ہو کر اس کو جگہ دینا, اپنی جگہ پر اس کو بٹھانا, یہ صحابہ کی سنت ہے. اور جو جگہ دے اللہ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. اور پھر قرآن کہتا ہے وَأُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ, دو لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اپنی محفل دے دیا کرو, اپنی جگہ چھوڑ دیا کرو. بلکہ صوفیہ تو کہتے تم صف میں کھڑے ہو, صف بنا کر کھڑے ہو. اگر کوئی اہل علم آ جائے تو کہا پھر اپنی جگہ چھوڑ کر اسے آگے لایا کرو. کہا جو ایسا کرے گا اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے گا. تو یہ دو آیت دو لوگوں کے لیے, ایک بزرگوں کے لیے, دوسرے علم والوں کے لیے. پھر قرآن آگے کہتا ہے کہ وہ جو حزب الشیطان ہیں وہ کیا کرتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے ان کی ایک قسم اور یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. قرآن کہتا ہے میرے دشمنوں کو اپنا دوست کبھی مت بنانا. قرآن کہتا ہے میرے دشمنوں کو اپنا دوست مت بنانا. یہ منافقین کا طریقہ تھا کہ وہ یہودیوں سے چال باز کرتے تھے, یہودیوں کے ساتھ دوستیاں کرتے تھے, حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے اور یہاں کی بات سن کر یہودیوں کو لگایا کرتے تھے کہ یہ حضور کرنے والے. بلکہ ایک تو منافق ایسا بھی تھا جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھا کرتا اور بات یہاں سے سن کے مدینہ پہنچایا کرتا تھا, یہاں سے مکہ سے مدینہ بات پہنچاتا تھا. اور مدینے کے یہودی جب حضور مدینہ تشریف لے گئے وہ وہاں بیٹھ کر وہاں کی باتیں بنو نذیر کو بتایا کرتے تھے. یہ وہ قبیلے تھے جو حضور کی دشمنی کا دم بھرنے والے تھے. یہ سارے حضور کے ساتھ چال باز کرتے تھے, سامنے آتے تو تعظیم کے الفاظ, نکل جاتے تو برائیاں کرتے. بلکہ ایک منافق کو تو حضور نے بلایا, بلکہ صحابہ سے کہا دیکھو ایک آدمی آئے گا, ایک آدمی آئے گا, وہ منافق ہے, آئے گا وہ منافق ہے, وہ جہنمی ہے. تھوڑی دیر بعد وہ منافق آیا. مورخ کہتے ہیں اس کی آنکھ تک نیلی تھی. جیسے ہی آیا نا صحابہ نے کہا یہ, حضور نے کہا یہ منافق ہے. کیوں ہے؟ تو کہا حضور نے کہا اسے بلاؤ. جب بلایا ارشاد فرمایا تو میری بات سن کر یہاں سے یہودیوں کے پاس بات لگاتا ہے. کہا نہیں. قرآن کہتا ہے یحلفون علی اللہ, وہ تو اللہ کی قسم تک کھا لیتے تھے. اب وہ یہ سوچتے تھے اس کی خبر حضور کو نہیں. کیا شان ہے ہمارے نبی کی. آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں, قرآن کہتا ہے الم ترا, محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ یہودی کیا کرتے ہیں. یا رسول اللہ آپ تو کہیں اور تھے, آپ تو کہیں اور ہیں. یہ یہودی کہاں جا کے چال بازی کر رہے ہیں, منافق کہاں جا کے کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے الم ترا, محبوب تو نے کیا نہیں دیکھا کہ یہ کیا کرتے تھے. اے اللہ تیرا محبوب تھا کہاں وہاں, تو کہتا ہے الم ترا. کہا تو سامنے کی بات کہتا ہے, میں تو تجھے اور ایک بات بتاتا ہوں. آپ سورہ فیل اٹھا کر پڑھیں, اکثر پڑھتے ہوں گے. حضور کی ولادت با سعادت کے 55 دن پہلے ہاتھی والا واقعہ ہوا تھا. ابرہہ مکہ شریف کو ڈھانے کے لیے ہاتھی لے کر آیا تھا, آپ نے بارہا سنا ہوگا.
مکہ کو شہید کرنے کے لیے آتا. حضور کی ولادت کی 55 دن پہلے کی بات ہے. قرآن کہتا ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب کیا تو نے دیکھا نہیں اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ تیرا محبوب تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا ہے اور تو کہتا ہے تو نے دیکھا نہیں. کہا یہ تیرا وجدان ہے، وہ تو اس وقت بھی نبی تھا جب اس کائنات میں کچھ بھی نہ تھا. وہ تو اس وقت بھی نبی تھا جب اس کائنات میں کچھ بھی نہ تھا. آدم بھی نہ تھے، فرش بھی نہ تھا، عرش بھی نہ تھا، بلکہ میں نے کسی کو اپنا رب ہونا بھی نہیں بتایا تھا. میرا محبوب اس وقت بھی ساری کائنات کا نبی تھا. اس لیے جب جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے زمین پر آئے اور مقام عرفہ میں دعا کرنے لگے، اے اللہ میری دعا سن لینا، اے اللہ میری دعا قبول کر لینا، تجھے اس نام کا واسطہ جس نام کو میں نے عرش پر تیرے نام کے ساتھ دیکھا ہے. وہ 350 برس تک روتے رہے اللہ میری دعا قبول کر لے، میری دعا قبول کر لے. دعا قبولیت کی صنعت نہیں بنی، لیکن جب مقام عرفہ میں صبح صادق کے وقت دعا کی، اے اللہ اس نام کا واسطہ جس نام کو عرش پر میں نے تیرے نام کے ساتھ دیکھا ہے، آواز آئی آدم تیری دعا اس نام کی بدولت ہم نے قبول کر لی ہے. قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اللہ نے آدم کو کلمات سکھائے، فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. کہا یہ کس وجہ سے ہوا؟ کہا اسی نبی محتشم کے اسم پاک کی وجہ سے. 350 سال رونے کے بعد جو نہ ملا، بس ایک بار محمد عربی کا نام لیا، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی ہے. تو قرآن کہتا ہے ایسوں کے ساتھ نہ ہونا جو حضور کی ہمیشہ گستاخیاں کریں. اور بھی قرآن نے پوری واضح الفاظ میں، آپ پورا یہ 28واں پارہ تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں، ایمان جاگ جائے گا. سورہ منافقون اس میں آپ اسے اٹھا کر پڑھیں، سورہ مجادلہ اسے پڑھیں، ایمان جاگے گا. قرآن نے کہا ہے کہ حزب الشیطان کون ہے؟ کہا وہ جو میرے محبوب کو کبھی بشر کہتے ہیں، وہ جو میرے محبوب کو کبھی معاذ اللہ مجنون کہتے ہیں، وہ جو کبھی معاذ اللہ میرے محبوب کو شاعر کہتے ہیں، وہ جو کبھی میرے محبوب کو کہتے ہیں یہ تو ہماری طرح ہے، یہ تو جنگل، یہ تو بازار میں چلتا پھرتا ہے، یہ تو کھاتا پیتا ہے، یہ رسول نہیں ہو سکتا ہے. کہا وہ لوگ ہیں، یہ سارے حزب الشیطان ہیں، یہ شیطان کے گروہ ہیں. اور پھر قرآن کہتا ہے الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یاد رکھنا دنیا میں بھلے کتنے مالدار ہو مگر آخرت میں دیکھتے ہوئے شولوں میں جلیں گے یہ سارے. باری تعالیٰ تیرے گروہ کون ہیں؟ کہا میرے تو میرے چاہنے والے تو وہ ہیں. قرآن کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ، کہا جو میرے محبوب کے عاشق ہے نا وہ کبھی میرے محبوب کے گستاخ سے ملاپ کرتے ہی نہیں، کبھی بھی میرے محبوب کی گستاخی کرنے والے کے ساتھ نہیں ملیں گے. وہ منافقوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں، ان سے اپنے رشتے ناطے توڑ دیتے. قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ وَأَبْنَاءُهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ صرف وہ مجھ سے جڑے رہتے ہیں. سوال پوچھے باری تعالیٰ اگر ایسا ہے تو ہم تو خالی ہو جائیں گے، سارے رشتے ناطے توڑ دیے، جو تیرے محبوب کا گستاخ ہے سب سے الگ ہو گئے، ہم تو اکیلے ہو گئے نا. کہا کون کہتا ہے تو اکیلا ہو گیا؟ اولئک کتب اللہ فی قلوبہم الایمان، کہا کبھی بھی ڈرنا مت، تیرے دل پر میں ایمان کو نقش کر دوں گا. کبھی بھی ڈرنا مت کہ تو اکیلا ہو گیا، ساری دنیا سے کٹ جانا. جو میرے محبوب کے بارے میں ایک لفظ بھی گستاخی کا بولے چھوڑ دے اسے اور میرے قریب یاد رکھ جو میرے محبوب کے قریب آئے گا وہ اکیلا نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے جبرائیل امین کے ذریعے اس کی مدد کروں گا. کہا اس کو اس جنت میں داخلہ دوں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور پھر کہا بڑی خوشخبری یہ دوں گا کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، جب موت نصیب فرمائے ایمان پر خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی